हम फैसले करने में बिल्कुल आज़ाद है। हमारी एक जमहूरी जमात है, मशावरत होती है और उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर मेहनत करते हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि इलेक्शन जो हर पार्टी के दस्तूर में है और इलेक्शन जो हमारे आईन में है और इलेक्शन जो सियासी प्रोसेस का एक अहम हिस्सा है, क्यों ना हम उस पर इत्तेफाक कर ले। जमात इस्लामी ने ऑलरेडी अपने मंशूर को पेश किया है अवाम के सामने और एक इनकलाबी मंशूर है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तमाम रास्ते बंद हैं, सब बंद गली में है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। मेरे मुल्क के कारज़ारे सियासत के हालात मत पूछिए। अवाम अपनी जगह पर उसी तरह से बदहाल है जिस तरह आज से 75 साल पहले थे। हर दौर में उन्हें किसी ना किसी नारे के पीछे, किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता रहा। कभी उन्हें रोटी कपड़ा मकान की बात करके बहलाया फुसलाया जाता रहा, कभी उन्हें यह कहा जाता रहा कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा वक्त है, अभी हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आज 2023 हो चुका है। आज भी अवाम पाकिस्तान यानी जमहूर, उनको एक ही बात कही जाती है कि आज भी आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, आज भी आपको आटे की लाइनों में लगना है, आज भी आपको सस्ते बाजारों के नाम पर अपनी जानें देनी है, आज भी महंगाई और मुश्किल मामलात से आपको निबर्दाज़मा होना है, आज भी जो जो हालात उनको गले पड़ रहे हैं उससे वो निबर्दाज़मा है। खासतौर पर मिडिल क्लास तबका और इसके साथ साथ पॉवर्टी लाइन से जो नीचे तबका है उसके लिए जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है। सवाल यह है कि कारज़ारे सियासत के अंदर रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम जो मसाइल देख रहे हैं, क्या सियासतदानों का या हमारी लीड क्लास का इससे कुछ लेना देना भी है? एक शख्स जो ऐवान इक़्तिदार के अंदर बैठता है, उसने शायद कभी देखा हो कि टमाटर का रेट क्या है। उसको शायद ही पता हो कि अगर कोई शख्स बीमार होता है तो एक इंजेक्शन की सुई लगवाने के लिए उसको कितने पैसे देने पड़ते हैं। उसको शायद ही पता हो कि एक पेन किलर लेने के लिए उसको अपनी जेब से कितने पैसे देने पड़ते हैं। उसको शायद ही पता हो कि पेट्रोल जब महंगा होता है तो बाइक में 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए उसको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। उसको शायद ही यह पता हो कि महंगी सब्जी से घर में पकाया जाने वाला खाना कितना कीमती होता है। लेकिन ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग शायद इससे नाबलद हैं। वो जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, महंगे महंगे घर हैं, जिनके पास लंबी फ्लाइट्स हैं, बाहर के पासपोर्ट्स हैं, उनको शायद इस बात का अंदाजा ना हो कि महंगाई एक आम शख्स के ऊपर कितनी बिजली गिराती है। आज बात हो रही है ग्रैंड नेशनल डायलॉग की। होना चाहिए, बहुत जरूरी है, लेकिन आम आदमी को आइन के पीछो खम में उलझाकर अगर ग्रैंड नेशनल डायलॉग को कामयाब कराना ही है तो फिर करा लिया जाए। आम आदमी को इससे गर्ज नहीं है कि आदादो शुमार का गोरख धंधा उसको किस तरफ लेके जाएगा। उसको 3 वक्त की रोटी चाहिए, उसको सेहत के मामलात बेहतर चाहिए, राशन चाहिए, अपने बच्चों की तालीम चाहिए, अपने माँ बाप और घर वालों का इलाज चाहिए, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उलझाया कहां जा रहा है? ग्रैंड नेशनल डायलॉग में। बात अगर कॉन्स्टिट्यूशन की है और मनाया यौम दस्तूर जाता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को आप सुप्रीम रखिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 दिन के अंदर आप इंतखाबात कराएं, करा दीजिए। लेकिन फिर हम नजरिया जरूरत के तहत मामलात को मसलहत की तरफ ले जाते हैं और मसलहत की तरफ जाते जाते आप हकायक को नजरअंदाज कर जाते हैं। आइन के कवर के अंदर गैर आईनी कामों को तरवीज देते हैं और फिर इसका मलबा किसके ऊपर गिरता है? एलीट के ऊपर नहीं गिरता है, उस शख्स के ऊपर नहीं गिरता जो 8 करोड़ की गाड़ी 16 करोड़ रुपए में लेकर 500 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाकर गाड़ी चलाता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उसको पड़ता है जिसके महीने के 25-30 हजार रुपए हैं और उसको अपने खानवादे को चलाना है। यह बहुत अफसोस की बात है। अब सिराजुल हक साहब ने एक इनिशिएटिव ले लिया है, उनके इस इनिशिएटिव को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप ग्रैंड नेशनल डायलॉग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फोरम पर कराना चाहते हैं। लेकिन असल में मिसट्रस्ट कहां पर है? मिसट्रस्ट स्टेक होल्डर के ऊपर है। ना तो इमरान खान साहब को मिसट्रस्ट सिराजुल हक साहब के ऊपर होगा और ना ही हुकूमत वक्त को मिसट्रस्ट सिराजुल हक साहब के ऊपर होगा। लेकिन मामला सिर्फ यह है कि जब आप एक टेबल के ऊपर बैठेंगे तो यकीन कोई किसके ऊपर करेगा, क्योंकि कारज़ारे सियासत के अंदर फैसला यहां पर नहीं होता
जहां ये टेबल के ऊपर बैठकर डायलॉग करने जा रहे होंगे। जब नजरिया जरूरत के तहत मामलात मसलहत की नजर कर दिए जाते हैं तो फिर ग्रैंड नेशनल डायलॉग बादियों नजर में सिर्फ आमदन, नशिस्तन, गुफ्तन, बर्खास्तन की हद तक रह जाते हैं, और अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अमीर जमाते इस्लामी पाकिस्तान, इंतहाई सीजन्ड पॉलिटिशियन और हालिया ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए APC के रूह रमा जनाब सिराजुल हक साहब। मैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुशामदीद करता हूँ। सिराजुल हक साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जमात इस्लामी का, हमेशा से आप फोर फ्रंट पे रहे हैं जब भी कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन की बालादस्ती की बात हुई है। बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन तमाम जमातों को, ख़ासतौर पर हुकूमत की 12 जमातों और फिर PTI को एक फोरम पर आखिर आप बिठा पाएंगे या सिर्फ ये ख्वाब रह जाएगा? सिराजुल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक काम तो हो गया कि लोग एक दूसरे के साथ अब राबते में हैं और डिस्कशन शुरू हो गया, और आम पाकिस्तानी यही समझते हैं कि सियासतदानों को मुल्क के मसाइल पर मिलकर सोचना चाहिए। इस वक्त क्राइसिस से कौन ज्यादा मुतासिर है? सियासतदान नहीं, जजेस नहीं, जर्नल नहीं, इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान नहीं, अवाम मुतासिर है। अवाम को इस क्राइसिस से, माशी क्राइसिस से निकालने के लिए ज़ाहिर है एक खूबसूरत और अच्छा निज़ाम बनाने की ज़रूरत है, और वो निज़ाम इलेक्शन ही के ज़रिए मुमकिन है। तो हम यही सोचते हैं कि पाकिस्तान एक मुल्क है, ये हम सबका एक ही घर है। इस घर में आग लगी है, बदअमनी का भी और बेरोजगारी का भी, और जिस मुल्क में ज़री मुल्क हो और आटा फी किलो 162 रुपया पर मिलता हूँ जी, 1 किलो चाय 1800 रुपये पर हो, एक मन आटा 6500 रुपये पर मिलता हूँ, वहाँ गरीब कैसे जिंदगी गुजारेगा? तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस मुल्क और कौम और ख़ासकर अवाम को बचाने के लिए एक कोशिश करने की ज़रूरत है, और इसी को हमने सोचकर तमाम सियासी लीडरों के साथ राबते शुरू किए हैं जी। सिराजुल हक साहब, एक सवाल जो ज़बान ज़द आम है, शायद आपसे पहले किसी ने ना पूछा हो, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगा क्योंकि जमात इस्लामी की अपनी एक स्टैंडिंग है, लेकिन इसके बावजूद वो सोशल मीडिया के ऊपर और नॉर्मली हमसे लोग पूछ रहे हैं। वो सवाल ये है कि क्या ये जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग का इनिशिएटिव है, ये आपने बतौर जमात इस्लामी खुद से लिया है या इस्टेब्लिशमेंट भी इसमें ऑन बोर्ड है कि तमाम सियासतदानों को बिठाया जाए? देखिए, अल्लाह का खौफ करे, हम जो भी करते हैं खुद ही सोचते हैं, मशावरत करते हैं और उसके बाद इक़दाम करते हैं, एक्शन लेते हैं। हम तो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हमारा यही ख्याल है, हमेशा कहते चले आ रहे हैं कि उनको तो गैर सियासी होना चाहिए, उनको सियासत में इन्वॉल्व करना मुल्क के साथ खैर ख्वाही तो नहीं है। और उन्होंने खुद सारी कौम के सामने ऐलान किया है कि जो कुछ हुआ है अब हम गैर सियासी हो गए हैं, अगरचे इस ऐलान के बाद अब उनको साबित भी करना है। तो हमारा तो नज़रिया यही है कि अदालत का झुकाव किसी एक तरफ, एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव किसी एक तरफ, इलेक्शन कमिश्नर का झुकाव किसी एक तरफ, ये भी इंसाफी है। इसलिए कि ये सब के सब कौम के खादिम है। गरीब आदमी, मालदार आदमी, काश्तकार, देखान, दुकानदार, हर कोई टैक्स देता है और उनके टैक्सेस पर इनका निज़ाम चलता है। तो फिर अगर वो अपना वजन किसी एक पार्टी के पड़े में डालता है तो ये तो इंसाफी है। तो मैं इसलिए आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि खुद ही हम इनिशिएटिव लेते हैं, हम फैसले करने में बिल्कुल आज़ाद है। हमारी एक जमहूरी जमात है, मशावरत होती है और उसके बाद अल्लाह का नाम लेकर मेहनत करते हैं। वेरी एप्ट सर, बड़ा अच्छा किया आपने ये क्लियर कर दिया। अब इस जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग है, इसका एजेंडा क्या होगा सिराजुल हक साहब?
ہم الیکشن چاہتے ہیں اور الیکشن دھاندلی سے پاک اور بیرونی دباؤ سے بالکل پاک، جس پر لوگ اعتماد کریں، لوگ ووٹ استعمال کریں تو اس کا نتیجہ بھی وہی نکلے۔ اس وقت جو سٹیک ہولڈر ہے الیکشن میں حصہ لینے والی پارٹیاں ہیں، جی اپنے نظریات ہے، لیکن ایک چیز کامن ہے اور وہ الیکشن۔ اب اختلاف اس چیز پر ہے کہ الیکشن کب ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ کب ہو اس پر ہم سب مل کر مشاورت کر لیں، تاکہ کوئی فاتح کوئی مفتوح نہ ہو، کوئی غالب اور کوئی مغلوب نہ ہو، بلکہ سب مل کر الیکشن تاریخ کے بارے میں مشورہ کر لیں اور بغیر کسی جھگڑے فساد انتشار کے ایک پرامن الیکشن کا ماحول عوام کو دینے میں کامیاب ہو۔ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا الیکشن رہے گا، الیکشن جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ 14 مئی کا کہہ چکا ہے پنجاب کے اندر کرانے کا، یعنی اب ڈیٹ اس سے آگے جا سکتی ہے یا اسی ایک ڈیٹ کے اوپر پورے ملک کے انتخابات ہو سکتے ہیں؟ سراج الحق صاحب، 3 رکنی بینچ نے تو صرف ایک صوبے کے بارے میں فیصلہ کیا، جی، لیکن یہاں تو خیبر پختونخوا میں بھی اسمبلی نہیں ہے اور حکومت نہیں ہے، اور اب اگر ایک صوبے میں الیکشن ہو جائے پھر دوسرے صوبے میں الیکشن ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد مزید انتشار ہوگا، فساد ہوگا، لوگ اس کے نتائج تسلیم نہیں کریں گے۔ تو الیکشن ابھی ہوا نہیں ہے لیکن وہ متنازع بن گیا، تو ایک متنازع الیکشن کے نتیجے میں الیکشن کے بعد جو صورتحال ہے وہ زیادہ گمبھیر اور خطرناک ہے، اور اس کا اثر بھی بڑے لوگوں پر نہیں ہوگا، اس کا اثر بھی غریب آدمی پر ہوگا، مزدوری نہیں ہوگی، کرنسی اور کمزور، بین الاقوامی سطح پر پاکستان اور تماشا بنے گا۔ جی، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک کام ہو رہا ہے اور اس پر غریب قوم پاکستان کے کوئی 71 ارب سے زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ پھر بھی ایکسرسائز پر نتھنگ ہو، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، تو پھر یہی ایک راستہ ہے کہ سیاستدان آپس میں بیٹھ کر ایک تاریخ پر متفق ہو جائے۔ اب دیکھیں، اب کرکٹ تو کھیلتے ہیں نا، اب ہاکی تو کھیلتے ہیں، تو کیا کھیلنے سے مختلف کھلاڑی آپس میں بیٹھ کر تو یہ نہیں کرتے ہیں کہ گراؤنڈ کیا ہوگا، تاریخ، وقت، امپائر کون ہوگا؟ تو اگر یہ تمام چیزیں اب تو نہیں کرتے تو ایسا تو نہیں ہے کہ بس گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں اور کھیلتے ہیں، نہیں، ہر چیز کا ایک قانون، ایک ضابطہ ہے۔ تو میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں لوگوں سے رابطہ کر کے کہ اگر ایک پارٹی کا الیکشن ہے اور ان کی اپنی مرضی ہو تو چلے، وہی سوچے، لیکن یہ تو ہم سب کا ایک مشترکہ الیکشن ہے، غریب ہو، مالدار ہو، کمزور ہو، توانا ہو، سب نے الیکشن میں حصہ لینا ہے۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں۔ ہم نے قوم کو منتشر کیا ہے اور اس انتشار کی وجہ سے قوم کے لیے جینا مشکل، بلکہ جینا تو پہلے ہی مشکل تھا، اب مرنا بھی مشکل ہو گیا، اس لیے کہ کفن کا اچھا سراج الحق صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ مطلب ظاہر ہے آپ کی ایک بہت بڑی کاوش ہوگی اور آپ کر رہے ہیں اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، میں ہمیشہ بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کی کاوشوں کو، خاص طور پر ظاہر ہے کہ پرو پاکستان کاوش ہیں، یہ الیکشن 2023 میں ہوں گے سر؟ دیکھیں، الیکشن ظاہر ہے اسی سال ہونا چاہیے، اور کیا، یعنی آپ اگر اس کو آگے لے جاتے ہیں تو پھر تو الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ الیکشن کے علاوہ بڑے مسائل ہے، ہمارے قانونی کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیے، حکومت آتی ہے، اسکیم کا آغاز کرتی ہیں، ایک میگا پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، دوسری حکومت آتی ہے، اس میگا پروجیکٹ کو ایک طرف پھینک کر ایک اور اسکیم شروع کرتی ہیں، تو اس کا نقصان کس کو ہے؟ غریب عوام کو ہے۔ باقی دنیا میں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے جس طرح یہاں ہو رہا ہے، کوئی پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا ہے، چھوٹے سے پروجیکٹ اس پر بھی 15-20 سال گزر جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب باہر کا کوئی آدمی آ کر ہمیں سمجھانے کی بجائے ہمیں خود سمجھنا چاہیے، ہمیں ماضی سے سبق لینا ہے۔ اب دیکھیے، آپ کی کرنسی افغانستان کے افغانی سے زیادہ کمزور، ایتھیوپیا سے نیچے چلی، ایتھیوپیا سے کمزور، سری لنکا، بھوٹان اور نیپال جیسے ممالک سے کمزور، جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ غربت پاکستان میں۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ حکمرانی کا ہے، مسئلہ اس کرپٹ نظام کا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے، آپ کا ایک سٹیل مل ہے، روزانہ 37 کروڑ روپے خسارے میں، آپ کا ایک ریلوے ہے، روزانہ 14 کروڑ روپے خسارے میں، آپ کا PIA ہے، یعنی ہر گھنٹے میں 1 کروڑ روپے خسارہ۔
تو اب تک ایسی حکومت نہیں آئی کہ اس کو ٹھیک کر لے، بلکہ ہر سال بجٹ میں اس کے لیے 400 ارب 500 ارب رکھے جاتے ہیں کہ اس کو ہم نے اسٹیل مل میں ڈالنا ہے، اس کو ہم نے ریلوے کو دینا ہے، پی آئی کو دینا ہے تاکہ جل جائے، ختم ہو جائے. تو اس کو کون ٹھیک کرے گا؟ ظاہر ایک اچھی حکومت کی ضرورت ہے. اچھی حکومت الیکشن ہی کے نتیجے میں آ سکتی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑنے کے بجائے کیوں نہ ہم گیم کے رولز پر اتفاق کریں. سر اچھا، اب ظاہر ہے کہ آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں شہباز شریف صاحب سے، آپ کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے. آپ کو لگا کہ یہ دونوں سنجیدہ ہیں الیکشن کے لیے ایک ڈیٹ کے اوپر؟ بھائی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اور آپشن کیا ہے؟ الیکشن کا دعویٰ یہی ایک ہی آپشن ہے. باقی وزیر اعظم کو بھی ہم نے سنا، ان کے دوستوں کو بھی، ان کو بھی احساس ہے حالات کا. عمران خان اور ان کے ٹیم کو بھی حالات کا احساس ہے. لیکن بہرحال آنا اپنی جگہ پر ایک چیز ہے اور اپنا ایک موقف. تو ہم کسی کو اپنے موقف بیان کرنے سے منع تو نہیں کرتے ہیں، لیکن یہی ہماری کوشش ہے کہ تمام سیاسی سٹیک ہولڈر اس پر اتفاق کر لے کہ الیکشن ہو اور اس کے لیے مل کر ایک ڈیٹ اناؤنس ہو. تو اگر ہم یہ کام کر سکے تو ایک اچھی جمہوریت مل سکتی ہے. اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا اور یہ اعلانات کیے کہ یا میں رہوں گا یا وہ رہیں گے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ نئے الیکشن ہم دیکھیں گے، اس کا نتیجہ ہم دیکھیں گے. اور ماضی میں 77 میں یہی ہوا، 97 میں یہی ہوا. یہ دنیا کو اصول ہے کہ جب لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں کوئی اور آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہے. بین الاقوامی دنیا بھی اب نہیں چاہتی ہے کہ ہم کوئی خوشحال. لیکن سراج الحق صاحب، ایک سوال تو بنتا ہے، اس ملک کے اندر ایک دستور ہے اور آپ لوگوں کی بڑی کاوشیں ہیں، آپ کی جماعت کو بڑا عرصہ ہوا اور اس کے اوپر محنت کرتے ہوئے. اس ملک کا ایک دستور ہے، اس دستور کے مطابق کوئی بھی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے. اگر مین ٹو مین ڈسکشن کے بعد اپنی مرضی سے ہی ڈیٹس طے کرنی ہے تو پھر کانسٹیٹیوشن کا کیا فائدہ ہے سر؟ یہ سوال تو بنتا ہے نا. کانسٹیٹیوشن تو ہے جی، اور ان کے 50 سال ہو گئے اور اسی دستور میں ہے، اس آئین میں ہے جی کہ پاکستان میں کرپشن نہ ہو. کرپشن ہے یا نہیں ہے؟ اس دستور میں ہے کہ پاکستان میں ربا یعنی سود کا نظام نہ ہو جی. تو ربا کا نظام ہے یا نہیں ہے؟ ابھی سینٹ نے قرارداد پاس کی، ہمارے قومی اسمبلی کے ہمارا سینیٹر جناب مشتاق احمد خان صاحب نے جی، اور کنسنسس کے ساتھ کہ سود پر پابندی ہو. اگلے دن شرعی سود میں اضافہ ہوا. آپ کی دستور کو آپ پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو ہو. تو کیا اردو سرکاری زبان؟ اس میں بنیادی انسانی حقوق ہے، اس میں غریبوں کی کفالت ہے، بچوں کی پڑھائی ہے، غریب کا علاج، یہ ساری چیزیں دستور میں موجود ہے. لیکن اس پر عمل ہوا ہے. تو 90 دن بھی دستور میں ہے، لیکن 90 دن تو گزر گئے، اس لیے کہ جب صدر پاکستان نے ایڈوائس دیا اور جو تاریخ دیا وہ بھی تو 90 دن سے زیادہ تھا. تو اگر 15-16 دن آپ اضافہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ آپس میں بیٹھ کر ایک ایسا تاریخ پر اتفاق کر لے جو سب کو قابل قبول ہو. وہ تاریخ کیا ہو سکتی ہے آفٹر بجٹ؟ مطلب میں آپ سے کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں مانگ رہا، یا تو پھر 8 اکتوبر کو سارے اسمبلیز کا ہو جائے جو کہ الیکشن کمیشن پہلے دے چکا ہے. لیکن اس بات کو کون انشور کرائے گا کہ حکومت جو الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جو 12 جماعتی اتحاد ہے بالکل تیار نہیں ہے، ایوری بڈی نوز دس، وہ پھر 8 اکتوبر والی دی ہوئی ڈیٹ کے اوپر اپنی بات پہ قائم رہے گا؟ دیکھیے، بند کمروں میں رات کے اندھیروں میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوتے ہیں سر. اس لیے ہم چاہیں جو بھی ڈسکشن ہو اور جس پر بھی اتفاق ہو عوام کے سامنے ہو، اور عوام ہی ملک کے وارث ہے، اونر ہے، گرنٹر ہے. اور پھر جو پارٹی حکومت ہو یا کوئی اور ہو اس معاہدے سے پیچھے ہٹتی ہے تو ظاہر ہے قوم اس کا احتساب کر سکتی ہے ووٹ کے ذریعے، اور آئندہ الیکشن میں اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال سکتی ہے. ہماری قوم تو ایک زندہ قوم ہے، توانا قوم ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک کو بچانے کی فکر کریں، اور دنیا تو یہی چاہتی ہے کہ یہاں بھی لیبیا کی طرح، شام کی طرح، عراق کی طرح کوئی سچویشن ہو. پاکستان
کی پاور ہے اور بہت ساری دنیا ایسی ہے جو نہیں چاہتی ہے کہ اس طرح مضبوط مستحکم ہو، لیکن یہ ملک نہ ایٹم بم بچا سکتا ہے، نہ مضبوط فوج بچا سکتی ہے، یہ ملک عوام ہی بچا سکتے ہیں، اور عوام نے یہ ملک بنایا ہے۔ جس ملک میں عوام ایک پیج پر نہ ہو پھر حادثات ہوتے ہیں۔ تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ الیکشن جو ہر پارٹی کے دستور میں ہے، اور الیکشن جو ہمارے آئین میں ہے، اور الیکشن جو سیاسی پروسیس کا ایک اہم حصہ ہے، کیوں نہ ہم اس پر اتفاق کر لیں۔ الیکشن لڑنے کی چیز نہیں ہے، الیکشن قوم میں کنسنسس پیدا ہونے کی چیز ہے کہ سب سے زیادہ لوگوں نے اس پارٹی پر اتفاق کیا، اب ان کو لیڈ کرنا چاہیے۔ ویری رائٹ۔ ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے خواتین و حضرات، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے سے مزید کنٹینیو کروں گا۔ میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ ان کا ایک بڑا زبردست سٹیٹمنٹ تھا کہ اگر سیاستدان ایک میز کے اوپر نہ بیٹھے تو خالی جگہ کوئی اور پر کر دے گا۔ اس سٹیٹمنٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب از دیر اینی چانس آف ایمرجنسی اور فائنینشیل ایمرجنسی ٹائپ آف اے تھنگ ان اے کنٹری لائک پاکستان؟ آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ میں امیر جماعت اسلامی پاکستان کے انتہائی سیزنڈ پولیٹیشین جناب سراج الحق صاحب کو اس 1-on-1 نیشنل ڈیبیٹ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سراج الحق صاحب، آپ کا ایک سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہماری نظروں سے گزرا، اس میں آپ نے کہا کہ اگر سیاستدان ایک میز پر نہ بیٹھے تو خالی جگہ کوئی اور پر کر دے گا۔ تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مارشل لا یا ایمرجنسی یا فائنینشیل ایمرجنسی طرح کی کوئی چیز ہو سکتی ہے اگر سیاستدانوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا تو؟ انسانی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ جب ملک میں سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو اور تو کہ اس ملک کا جغرافیہ بھی تبدیل ہوتا ہے، وہاں کا نظام ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ رہی صحیح جمہوریت جو اس وقت موجود ہے، اس سے بھی آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ ماضی میں 77 میں آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی اور پاکستان قومی اتحاد کے درمیان مذاکرات نہیں ہو سکے۔ اس زمانے میں اتنا ضرور تھا کہ سعودی عرب بہت دلچسپی لیتا تھا، یہاں ریاض الخطیب نامی ایک سفیر تھا، وہ بہت پاپولر تھا، دونوں کو بٹھانے میں اس نے بہت محنت کی، اس کے باوجود بھی وہ مذاکرات نہیں ہو سکے، اور 90 دن کے لیے ضیاء الحق صاحب آئے تھے، اور 90 دن پر 9 سال سے بھی زیادہ ہو گئے۔ اب کل کی بات ہے 1997 میں کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نے مذاکرات نہیں کیے، بات چیت نہیں کی، اور کی بھی تو اس کو آنر نہیں کی، اس کا نتیجہ پرویز مشرف کے ماشاء اللہ کی صورت میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو ہم جب ان دوستوں سے بات کر رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے تھے کہ بھائی اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ 5 اور 10 سال آپ کے ضائع ہو، اور خود آپ نے طے نہیں کیا نا، تو آپ یہ لکھ لیں کہ جنرل الیکشن تو بڑی بات ہے، بلدیاتی الیکشن بھی آپ نصیب نہیں ہوگا۔ گزشتہ عرصے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو گلگت بلتستان کے مسئلے پر اس وقت کے آرمی چیف جناب باجوہ صاحب نے اجلاس بلایا تھا، اور اس میں تمام سیاسی لیڈر موجود تھے۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جب آپ لوگ ایک موقع پر ایک نہیں ہوتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں تو اس خلا کو پھر کوئی اور پر کر لیتا ہے، اس لیے کہ خلا تو خلا نہیں رہتا ہے، پانی کی طرح وہ اپنا جو سطح ہموار رکھتا ہے۔ تو اگر سیاستدان آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اس کے نتیجے میں اکانومی اور معیشت تباہ ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں ٹریفک برباد ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں مارکیٹ بند ہو جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں مار کٹائی ہو جاتی ہے، خدا نخواستہ تو پھر آپ ایمرجنسی کہے، ایمرجنسی پلس کہے، یا کوئی اور خوبصورت نام آپ دے دے، لیکن یہ رہی صحیح جمہوریت ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے جماعت اسلامی ہمیشہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ سازشوں کے ذریعے حکومتیں بنانے اور گرانے سے پاکستان ترقی نہیں کرے گا۔ ہمیں صاف ستھری جمہوریت کے ذریعے ہی پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں، اور اس کا راستہ صرف الیکشن ہے۔ جماعت اسلامی کا مطالبہ الیکشن ہے، پورے ملک میں ہو، یونیفارم طریقے سے ہو، شفاف الیکشن ہو۔
سراج الحق صاحب، آپ نے مذاکراتی کمیٹی تو تشکیل دے دی ہے جس میں لیاقت بلوچ صاحب، پروفیسر ابراہیم صاحب، امیر العظیم اور کیسر شریف بھائی، یہ سب لوگ شامل ہیں. بڑی اچھی بات ہے. پہلا آپ راؤنڈ کب شروع کر رہے ہیں باقاعدہ؟ دیکھیے، تو ہمارے جو لیاقت بلوچ صاحب ہے ان کی ڈیوٹی ہم لگائی گئی ہے کہ وہ دوستوں سے رابطہ کرے، باقی سیاستدانوں سے بھی رابطہ کرے. جی. تو آج بھی انہوں نے کچھ رابطے کیے ہیں، ملاقاتیں کی ہے. تو ابھی یہ پروسیس تو جاری ہے، لیکن درمیان میں عید بھی ہے، رمضان کے روزے بھی ہیں، کشمیر کا الیکشن بھی تھا، بہت سارے عوامل ہیں. تو مسٹرسٹ ایک ہے، وہ مسٹرسٹ جو ہے وہ آپ کی جماعت کے اوپر نہیں ہے یا سراج الحق صاحب پر بطور امیر جماعت اسلامی نہیں ہے، وہ مسٹرسٹ ہے ان ایلیمنٹس کے اوپر جو اقتدار چھوڑنا نہیں چاہ رہے. یہ بہت سنجیدہ بات میں کرنے جا رہا ہوں سر. وہ مسٹرسٹ جب تک ختم نہیں ہوتا، آپ کے لیے تو دونوں پارٹیاں بالکل ٹھیک نہیں ہیں. جو میں آپ کے بیانات سنتا آ رہا ہوں، عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو بہت سارے تحفظات ہیں، ان کی پالیسیز، ان کے دور اقتدار کے اوپر. اس پی ڈی ایم حکومت کے اوپر آپ کے بڑے تحفظات ہیں، اور آپ کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ ان دونوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جن کو دونوں نہیں اچھے لگتے ان کو ملانا آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا اس سے. لیکن ان کو، ان دونوں پارٹیز میں سے جو ان کے سینئرز ہیں، ان کو مسٹرسٹ ہے ان ایلیمنٹس کے اوپر جو اقتدار سے ہٹنا نہیں چاہتے. وہ مسٹرسٹ کیسے ختم ہوگا جب تک کوئی سٹیک ہولڈر نہیں بیٹھے گا؟ آپ تو ایک پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، بٹ if there is no stakeholder تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیے پیارے بھائی، الیکشن اس گاڑی کا نام ہے جس میں سب نے بیٹھنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے. جی. تو یہی کرنا ہے کہ اس گاڑی کو سٹارٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس میں پیٹرول ڈالنا ہے کہ نہیں ڈالنا ہے، ڈیزل ڈالنے ڈرائیور ہو. جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ اس کا اس پر یقین نہیں ہے، اس کا اس پر یقین نہیں ہے، تو اس میں کیا شک ہے؟ یقین سے زیادہ جو سیاست ہے وہ ایک ذاتی دشمنی میں اب تبدیل ہو گئی ہے. پہلے لوگ دلیل دیتے تھے، اب دلیل کے بجائے لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں جو کبھی بھی ہم نے نہیں سنے تھے. تو انہی ماحول میں ہم نے الیکشن کے لیے ماحول کو سازگار بنانا ہے. یہ رابطے کرنا، یہ ڈسکشن کرنا، ایک دوسرے کو فون کرنا، یہ بذات خود اس طرف قدم ہے. باقی آپ کا ایک آئین موجود ہے، ایک دستور موجود ہے، اس میں ایک ٹینیور موجود ہے، اس میں الیکشن کے لیے رولز موجود ہے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے چھوٹے چھوٹے الیکشنز کی بجائے ایک الیکشن زیادہ فائدہ مند ہے، اور الیکشن اپنے وقت پر کرنا یہ بھی آئین کا تقاضا ہے. الیکشن وقت سے پہلے ہونا یہ بھی آئین منع نہیں کرتا ہے. اگر کنسنسس لیکن ان کو منانا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا سراج الحق صاحب. میڈیا بھی اپنا کردار ادا کرے، اور تمام جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں کہ ہم ملک کو ایک اچھے ماحول میں الیکشن کی طرف لے جائیں، اور وہاں ڈنڈے اور گولی اور لاٹھی کی بجائے دلیل کی بنیاد میں آپس میں مقابلہ ہو، منشور کی بنیاد پر آپس میں مقابلہ. جماعت اسلامی نے آلریڈی اپنے منشور کو پیش کیا ہے عوام کے سامنے، اور ایک انقلابی منشور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تمام راستے بند ہیں، سب بند گلی میں ہیں. خود سپریم کورٹ ایک امتحان سے گزر رہا ہے، اور سپریم کورٹ اور ایوان ایک قومی اسمبلی ایک دوسرے کے مقابل ہے. لوگ اب یہی تک پوچھتے ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں یا آپ قومی اسمبلی کے ساتھ ہیں، حالانکہ دونوں آئینی ادارے ہیں، دونوں عوام کے خادم ادارے ہیں. تو ان حالات میں اگر سپریم کورٹ پر آپ نہیں سر یہ دیکھیں یہاں پہ تو ہمیں ایک چیز کو تو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا نا. ایک سوال تو بنتا ہے پھر، جو اقدام 9 اپریل 2022 کو اٹھا وہ اقدام کانسٹیٹیوشنل تھا، تو ابھی جو سپریم کورٹ فیصلہ دے رہی ہے اس کے اوپر ایوان کیسے کھڑا ہو سکتا ہے پھر؟ یا تو پھر اب نل اینڈ وائڈ پچھلے اقدام کو کر دیں، یا ابھی مانیں اس بات کو. اور سیم وہی ہمارے معزز ججز ہیں جو اس وقت 9 اپریل 2022 کو موجود تھے، ابھی وہی موجود ہیں. تو یہ تو پھر سے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہیں ہمارے
کہ ہمیں جو اپنی پسند کی چیز لگتی ہے وہ ہم مان لیتے ہیں, نہیں لگتی تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں انسٹیٹیوشن کا کرائسس ہو رہا ہے اور کلیش ہو رہا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں بیچ کا راستہ نکالنا ہوگا. دیکھیے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جی سب اس کا احترام کرتے ہیں, لیکن ججز ورسز ججز ہے. ایک ڈیسیجن ایسا ہے کہ جو ایک فرد سے تعلق رکھتا ہو یا ایک شہر سے تعلق رکھتا ہو, لیکن یہ تو ایک ایسا ڈیسیجن ہے جو 23 کروڑ عوام کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یا تو آپ سپریم کورٹ میں تمام سٹیک ہولڈر کو بلا کر اس کو سنتے, یا لوگوں کے مطالبے کے مطابق آپ فل کورٹ کا اجلاس کرتے کہ 17 کے 17 ججز بیٹھے ہیں اور ان کی طرف سے فیصلہ آنے کے بعد اس ملک میں کوئی بھی ان کا مخالفت نہیں کر سکتا. لیکن خود 9 کے بجائے 5 اور 5 کے بجائے 3 کی طرف جب آپ گئے ہیں ایک ایسے مسئلے پر جس سے 23 کروڑ عوام کی دلچسپی ہے, تو یقینی طور پر کچھ خلا راستے میں موجود ہے. تو اس سے نکلنے کا 2 ہی راستے ہیں. سپریم کورٹ کے ساتھ بھی ایک آپشن ہے کہ اب بھی اگر وہ اپنے موقف پہ کھڑے ہونے کے بجائے عوام کو سنیں اور فل کورٹ کا اجلاس کر لیں کہ چلے عوام کا مطالبہ ہے تو ہم فل کورٹ کو بلاتے ہیں. اس لیے کہ ججز کے بارے میں اب یہ چیز بہت سامنے آ گئی. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اگر پلاں اور پلاں اور پلاں کا بینچ بن گیا تو یہ فیصلہ ہوگا, اگر پلاں اور پلاں کا بینچ بن گیا تو یہ فیصلہ ہوگا. اب اس امیج کو بہتر بنانا یہ بھی سپریم کورٹ کے لیے ایک آزمائش ہے. دوسرا یہی ہے کہ خود سیاستدانوں پر چھوڑے یا آپ لوگ خود دیکھیں اور ایک تاریخ طے کر لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ راستے کھلے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ تمام راستے اور کڑکیاں اور دروازے بند ہیں. اب یہ تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا حل ہو گیا آپ کی نظر میں, پولیٹیکل کرائسس کا حل بھی آپ سیاستدانوں کو میز پر بٹھا کر نکالنا چاہتے ہیں. واٹ از about the economical crisis which is being faced badly in a country like Pakistan, اس کا حل کیا ہے سر؟ ہمارے کیا حل ہے جماعت اسلامی کے پاس؟ کیا حل ہے؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس معاشی کرائسس سے نکل سکتے ہیں ہم, اس لیے کہ ہمارے ساتھ ریسورسز کی کمی نہیں ہے. مس مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, کرپشن کا مسئلہ ہے, غیر ترقیاتی اخراجات کا مسئلہ ہے, وی آئی پی کلچر کا مسئلہ ہے, کفایت شعاری اور سادگی نہیں ہے. یہ تو 23 بار ہم نے IMF سے قرضے لیے, چلے پھر قرضہ لیں گے تو پھر 24واں اور 25واں بار پھر آپ لیں گے, پھر کیا ہوگا؟ میں نے سینٹ میں پوچھا کہ اگر آپ 9.7 ٹریلین میں سے 4.1 ٹریلین قرضے اور سود میں دیتے ہیں اور 4 ٹریلین آپ سبوں کو دیتے ہیں, پھر کیسے آپ ترقی کریں گے؟ ایک عجیب ملک ہے کہ ہم دفاع پر 1.5 ٹریلین خرچ کرتے ہیں اور ترقیاتی کاموں کے لیے 800 ارب رکھتے ہیں. اب 800 ارب کے بجائے بھی اب ہماری حکومت نے طے کیا کہ کٹ لگاتے ہیں اور ان میں بھی 200 ارب کم کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کا ایک علاج ہے کہ ایک تو آپ سودی نظام کو چھوڑے, یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا نظام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ریسورسز کو بڑھا لے. یعنی ایک سادہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ اس وقت اوورسیز پاکستانی 31 ارب ڈالر بیچتے ہیں. انہوں نے خود ہم سے بات کی ہے, ہم نے ان کے کنونشن کی ہے کہ اگر ہم 31 ارب ڈالر بیچتے ہیں تو ہم اس کو بڑھا کر 40 اور 45 ارب تک لے جا سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی دے اور آپ ہمارے لیے یہاں سرمایہ کاری کے مواقع پیدا کر لے, ہمارے بچوں اور ہمارے پراپرٹی کو تحفظ دے, ان کے لیے آپ تعلیمی ادارے بنا. یعنی کل کو اگر سراج الحق صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بن جاتے ہیں اور جماعت اسلامی کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ کا وزیر اعظم ایوان وزیر اعظم میں بیٹھا ہو, تو آپ ملک کو انٹرسٹ فری پاکستان بنانے کی طرف جائیں گے؟ IMF کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوگی, کوئی بات نہیں ہوگی؟ اب یہ کہنا چاہتا ہوں میں آنے والے کل کی بات نہیں کرتا ہوں. میں خیبر پختونخوا میں فائنانس منسٹر تھا جی, تو ہم نے اپنے صوبے کو قرض فری صوبہ بنایا تھا. ہم نے اسمبلی سے ایکٹ پاس کروا کر قرض فری تو الگ بات ہے نا, I'm talking about انٹرسٹ فری ہونا الگ بات ہے, پوری اکانومی کو انٹرسٹ فری کر کے چلانا دو ڈیفرنٹ چیزیں.
ایک رتی آپ وہ شک نہ کریں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو پہلا کام اس ملک میں سودی نظام کا خاتمہ ہے، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے اور آپ کے آئین بھی کہتا ہے۔ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے جب آپ اقتدار میں آئیں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو انٹرسٹ بیسڈ ہے۔ خود آئی ایم ایف والوں نے کہا ہے، مجھے ورلڈ بینک کے نائب صدر میکو میشو میزی نے خود کہا ہے، شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، باقی بھی فائنانس منسٹر تھے، کہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے قرضوں سے کوئی ملک ترقی نہیں کرتا۔ اس نے جو مثال دیا ہے میں ہو وہی مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے ہم سے پوچھا، میکو نے، کہ کیا آپ کے ملک میں گدہ گاڑیاں ہیں؟ میں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی گدہ گاڑی کا مالک گدھے کو اپنا دوست بناتا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اتنا چارہ کہلاتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور ان کے کام آئے۔ انہوں نے کہا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کسی ملک کو دوست نہیں بناتا ہے، وہ اتنا ہی چارہ دیتا ہے کہ وہ زندہ رہے اور اس کا کام کرے۔ اس لیے یعنی آپ کی حکومت ہوگی تو آپ یہ چارہ لینا بند کر دیں گے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ ویری رائٹ سر، پوائنٹ ٹیکن۔ سراج الحق صاحب، ہم رننگ شارٹ آف ٹائم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے فائنل ریمارکس ہم نے لکھا، اچھی انٹینشن ہے لیکن پریکٹیکلی کتنا پاسبل ہے یہ تو جب وقت آئے گا تب ہم دیکھیں گے۔ عمران خان صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ان کی بھی انٹینشن یہی تھی کہ انٹرسٹ فری یا سود سے پاک پاکستان ہونا چاہیے۔ بہرحال سراج الحق صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ وہ میڈییٹ یا ماڈریٹ کرنے کے لیے اس وقت سرگرم ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس ملک کے اندر پولیٹیکل بیٹل ختم ہوگی نہیں ہوگی، یا پھر یہ صرف لنگر آن کرنے کے معاملات ہیں، اس کے بعد وہی ہوگا جو ہونا ہے، جو کہ رائٹنگ آن دا وال ہے۔ آج کی نیشنل ڈیبیٹ سے اتنا ہی، جمیل فاروقی کو اجازت دیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ سی این این، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔